अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रमज़ानुल मुबारक किस तरह गुजारें। रमज़ान का बाबरकत महीना शुरू होने ही वाला है, जिसमें खुदा की रहमतें उसके बंदों की तरफ मुतवज्जा होती हैं। जो वक्त जितना कीमती होता है और जो चीज़ जितनी गिरा कदर होती है, उसी कदर उसकी हिफाजत और उसके हुकूक़ की रियायत भी ज़रूरी होती है। ये मज़मून हज़रत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब दामत बरकातुहुम का है। ये हैदराबाद के मुनसिफ रोज़नामे में शाया हुआ है और मैं इसे आपकी जानकारी के लिए पढ़ता हूँ, सुनिएगा। रमज़ानुल मुबारक का महीना करीब आ रहा है। रमज़ान का बाबरकत महीना शुरू होने ही वाला है, जिसमें खुदा की रहमतें उसके बंदों की तरफ मुतवज्जा होती हैं। जो वक्त जितना कीमती होता है और जो चीज़ जितनी गिरा कदर होती है, उसी कदर उसकी हिफाजत और उसके हुकूक़ की रियायत भी ज़रूरी होती है। रेत के थैले सर्राह रख दिए जाते हैं और सोने का एक छोटा सा टुकड़ा भी महफूज मकान और महफूज जगह में रखा जाता है। तो आइए माह मुबारक के लिए एक निज़ामुल अमल बनाइए और इस निज़ाम के मुताबिक अपना वक्त गुजारिए। ये निज़ाम वक्त की हिफाजत करेगा, नेकियों की तौफ़ीक़ में मुआवन होगा और इस महीने की सादतों और बरकतों से दामन मुराद भरने के लिए वसीला बनेगा। रमज़ान मुबारक का सबसे अहम अमल रोज़ा है। रोज़ा क्या है? खुदा से मोहब्बत और उसकी खुशनुदी के लिए सब कुछ कुर्बान कर देने की तरबियत, इस बात का इजहार कि वो रब की चाहत के आगे नफ्स की चाहत को कुर्बान कर देगा। वो आखिरत की नियामतों से अपने दामन तलब को सरफराज करने के लिए अपने आप को दुनिया की शहवात व ख्वाहिशात से बेनियाज कर लेगा। वो अपने नफ्स के सरकश और तेज़गाम घोड़े को अपने काबू में रखेगा, क्योंकि दुनिया की तमाम लज्जतें मैदा और नफसाती जज्बात के गिर्द घूमती हैं। रोज़ा उन दोनों पर कंट्रोल करता है और इस कंट्रोल के पीछे कोई ज़ाहिरी और मादी ताकत नहीं है, सिर्फ खुदा का खौफ और आखिरत में जवाबदेही का एहसास है, जो रोज़ेदार को खाने पीने से रोके हुए है। इसलिए सबसे अहम बात यह है कि हम बक़दर इम्कान रोज़ा तोड़ने से बचें। हर आक़िल बालिग मुसलमान मर्द और औरत पर रोज़ा रखना फ़र्ज़ है। इससे सिर्फ़ हैज़ व निफास से दो चार औरतें, मुसाफ़िर, बहुत बूढ़े और मरीज़ जो रोज़ा रखने की ताकत नहीं रखते मुस्तस्ना हैं। अगर इन एज़ार के ना होने के बावजूद कोई शख्स रोज़ा तोड़े तो सख्त गुनहगार है और इतना बड़ा महरूम है कि इरशाद नबी के मुताबिक अगर रमज़ान मुबारक के एक रोज़े के बदले साल भर भी रोज़ा रखता रहे तो उस एक रोज़े के तोड़ने की तराफ़ी ना हो सके। इसलिए किसी शरई उज़र के बग़ैर रोज़ा तोड़ने से पूरी तरह परहेज़ कीजिए। रमज़ानुल मुबारक का दूसरा अमल नमाज तरावीह का एहतिमाम है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चंद दिनों मस्जिद नबवी में ये नमाज अता फरमाई है। फिर इस अंदेशे से मस्जिद में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ना छोड़ दिया कि कहीं ये नमाज उम्मत पर फ़र्ज़ ना हो जाए, कि अगर ऐसा हुआ तो ये उम्मत के लिए बायस मशक्क़त होगा। इमाम अबू हनीफ़ा, मालिक, इमाम शाफ़ी और इमाम अहमद
اس بات پر متفق ہیں کہ تراویح کی نماز 20 رکعت ہے۔ نیز حضرت عمر فاروق کے زمانے سے لے کر آج تک حرمین شریفین میں 20 رکعت تراویح کا معمول رہا ہے۔ اس لیے مسنون یہی ہے کہ 20 رکعت تراویح ادا کی جائے۔ بعض اہل علم 8 رکعت تراویح کے قائل ہیں۔ اس اختلاف رائے کو باہمی نزاع اور جھگڑے کا سبب نہ بنانا چاہیے، بلکہ بہتر طریقہ یہ ہے کہ جو لوگ 8 رکعت پڑھنے والے ہوں، اگر امام 20 رکعت پڑھائے تو وہ 8 رکعتوں کے بعد الگ ہو جائیں، اور اگر امام 8 رکعت پڑھتا ہو تو جو لوگ 20 رکعت پڑھنے والے ہیں وہ امام کے پیچھے پڑھ کر باقی 12 رکعت الگ پڑھ لیں، لیکن اس مسئلے کو امت کے درمیان نزاع کا ذریعہ نہ بنائیں۔ ہاں، تراویح پڑھنے کا ضرور اہتمام کریں، کیونکہ اس ماہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کی مقدار بڑھ جایا کرتی تھی، اور نماز تراویح کے ذریعے یہ سنت پوری ہوتی ہے۔ بعض حضرات تراویح میں قرآن مجید مکمل ہونے کے بعد نماز تراویح کا اہتمام ہی ختم کر دیتے ہیں۔ یہ درست نہیں ہے، کیونکہ تراویح سنت مؤکدہ ہے اور قرآن مجید کا مکمل کرنا مستحب۔ نماز مستقل عمل ہے، اور نماز میں قرآن مجید کی تکمیل ایک الگ عمل۔ رمضان المبارک کا تیسرا اہم عمل قرآن مجید کی تلاوت ہے۔ اس ماہ میں نزول قرآن کا آغاز ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ مبارک میں حضرت جبرائیل علیہ السلام سے قرآن کا دور کیا کرتے تھے۔ گویا ماہ رمضان نزول قرآن کی یادگار اور اس کی سالگرہ ہے۔ تلاوت قرآن کی اہمیت کا حال یہ ہے کہ اس کتاب کے ایک حروف کو پڑھنے پر بھی 10 نیکیاں حاصل ہوں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پڑھنے والوں کو اہل اللہ اور اللہ تعالیٰ کے خاص بندے قرار دیا ہے۔ یہ قرآن قیامت کے دن قرآن والوں کے لیے سفارشی بن کر کھڑا ہوگا۔ القرآن شافیہ و مشفع۔ اس لیے تلاوت قرآن مجید کا اہتمام تو ہمیشہ ہونا چاہیے، لیکن رمضان المبارک میں تلاوت کا خصوصی اہتمام مطلوب ہے۔ دن و رات میں سے کوئی وقت گھنٹہ 1.5 گھنٹے کا تلاوت کے لیے مخصوص کر لیجیے۔ ظہر کے بعد، عصر کے بعد، سحری سے پہلے یا فجر کے بعد، جو وقت مناسب حال ہو۔ عام طور پر نصف گھنٹے میں تو ایک پارہ مکمل ہو ہی جاتا ہے۔ اس گھنٹہ 1.5 گھنٹے میں کچھ وقت تلاوت کے لیے رکھیے، اور باقی اوقات میں قرآن مجید کا ترجمہ پڑھ لیجیے، جو ترجمہ مستند و معتبر ہو۔ اس سے قرآن سے آپ کا رشتہ مضبوط ہوگا۔ تلاوت قرآن مجید کے اس نظام کو رمضان المبارک تک محدود نہ کیجیے، بلکہ سال بھر کا معمول بنا لیجیے اور وقت اپنی سہولت سے طے کیجیے۔ حضرت عبداللہ بن عمر و بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما کا معمول روزانہ روزہ رکھنے اور پوری شب قرآن مجید کی تلاوت کا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ہوئی۔ آپ نے اس سے استفسار کیا کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم ہمیشہ روزہ رکھتے ہو اور رات بھر قرآن پڑھتے ہو۔ انہوں نے عرض کیا، ہاں اے اللہ کے نبی، لیکن میرا ارادہ اس سے خیر اور نیکی ہی کا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تمہارے لیے ہر ماہ 3 دن روزہ رکھنا کافی ہے، اور رہ گیا قرآن تو ہر ماہ میں 1 ختم کر لیا کرو۔ کہنے لگے کہ میں اس سے زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا 20 دن میں ختم کر لو۔ میں نے عرض کیا اس سے بھی زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں، تو ارشاد ہوا کہ 7 دن میں ختم کر لو اور اس سے زیادہ نہ پڑھو۔
اس لیے کہ تم پر تمہاری بیوی کا، آنے والوں کا اور تمہارے جسم کا بھی حق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ہدایت سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ تلاوت قرآن مجید کی کیا اہمیت ہے، اور اسلام کا مزاج اعتدال بھی معلوم ہوتا ہے کہ آدمی حسب سہولت مقدار کا انتخاب کرے، لیکن ہمیشہ پڑھا کرے۔ شاید اسی 7 دن کی مناسبت سے بعد کے اہل علم نے قرآن کو 7 منزلوں پر تقسیم کر دیا ہے کہ روزانہ ایک منزل پڑھی جائے تو ہفتے میں ایک بار ختم ہو جائے، اور کچھ اور وقت گزرنے کے بعد لوگوں کے تن آسانی کو دیکھتے ہوئے 30 پارہ کر دیے گئے تاکہ روزانہ ایک پارہ پڑھے تو ارشاد نبوی کے مطابق مہینے میں ایک ختم ہو جائے۔ رمضان المبارک کا چوتھا اہم عمل نفل نمازوں کا اہتمام ہے۔ ارشاد نبوی کے مطابق اس ماہ میں نفل عبادتوں کا اجر فرض عبادتوں کے برابر کر دیا جاتا ہے، اس لیے اس مہینے میں نفل نمازوں کا بھی خصوصی اہتمام کرنا چاہیے۔ نفل نمازوں میں کچھ وہ ہیں جو متعین اوقات میں پڑھنے کی ہیں: نماز اشراق، نماز چاشت، نماز زوال، اوابین، تہجد، سورج نکلنے اور سورج ڈھلنے کے درمیان وقت کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیں تو پہلا نصف اشراق کا وقت ہے اور دوسرا نصف صلاۃ ضحیٰ کا، جسے نماز چاشت بھی کہتے ہیں۔ ان نمازوں کو کم سے کم 4 رکعت پڑھنا چاہیے۔ اس سے زیادہ پڑھنا چاہیں تو حسب سہولت ادا کر سکتے ہیں۔ جب آفتاب نصف آسمان پر ہو تو کسی نماز کا پڑھنا مکروہ ہے، اور حدیثوں میں اس کی صراحت موجود ہے۔ جب آفتاب مغرب کی طرف ڈھل جائے تو کراہت ختم ہو جاتی ہے۔ وقت مکروہ کے ختم ہونے کے بعد دوگانا نفل ادا کرنا بھی حدیثوں میں منقول ہے۔ اسی کو شارحین حدیث نے صلاۃ الزوال سے تعبیر کیا ہے۔ مغرب کے بعد جو نفل نماز پڑھی جاتی ہے وہ اوابین ہے، جو عام طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا 6 رکعت اوابین ادا کرنے کا معمول تھا۔ نماز عشاء اور فجر کے درمیان تہجد پڑھی جاتی ہے۔ نوافل میں یہ نماز فرض کے درجے میں تھی۔ تہجد کی نماز 4 رکعت سے 16 رکعت تک پڑھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ عام معمول 8 رکعت پڑھنے کا تھا۔ کوشش کرنی چاہیے کہ رمضان میں ان تمام نمازوں کو پڑھیں، لیکن خاص کر تہجد کا اہتمام ضروری ہی کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تہجد رمضان المبارک میں بہت طویل ہو جاتی تھی، یہاں تک کہ صحابہ کو بعض دفعہ سحری چھوٹ جانے کا اندیشہ ہوتا تھا، اور ماہ مبارک میں روزہ داروں کے لیے اس نماز کا ادا کرنا بھی آسان ہے۔ سحری کے لیے اٹھنے والے اگر سحری کھانے سے پہلے چند رکعتیں تہجد پڑھ لیں تو تہجد ادا ہو جائے گی۔ اسے بھی روزہ داروں کو ایک معمول کا حصہ بنانا چاہیے۔ رمضان المبارک کا 5واں خصوصی عمل دعاؤں کا اہتمام ہے۔ رمضان اور حج یہ دونوں مواقع ایسے ہیں جن میں دعا کی قبولیت اور استجابت کے خصوصی اوقات کثرت سے ہیں۔ سحری کے وقت، افطار کے وقت، تلاوت قرآن کے بعد آخری عشرے کی طاق راتوں میں دعائیں خاص طور پر قبول ہوتی ہیں۔ اس لیے رمضان المبارک میں دعاؤں کا بھی معمول رکھنا چاہیے، اپنے لیے، اپنے اعزاء کے لیے، مرحومین کے لیے، پوری امت مسلمہ کے لیے اور دنیا و آخرت کے لیے۔ خدائے قدیر کے سامنے دست سوال پھیلانا چاہیے اور دعا کے آداب کی پوری رعایت کرتے ہوئے اللہ سے مانگنا چاہیے۔ عام طور پر افطار کا وقت لوگ افطار کی تیاری اور انواع و اقسام کی غذائی اشیاء جمع
کرنے میں صرف کر دیتے ہیں، اور بیچاری خواتین کا تو پورا وقت محض پکوان کرنے میں چلا جاتا ہے۔ یہ روزہ کی روح کے خلاف ہے۔ رمضان المبارک میں خاص طور پر انفاق کی ترغیب دی گئی ہے۔ انسان جب خود بھوکا اور پیاسا رہتا ہے تو دوسرے فاقہ کشوں کی بھوک اور پیاس کا احساس بڑھ جاتا ہے۔ اسی لیے خاص طور پر رمضان المبارک میں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے اور اپنے غریب بھائیوں کی مدد کرنے کی تلقین کی گئی ہے۔ حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ رمضان المبارک میں آپ کا انفاق تیز ہوا سے بھی زیادہ ہوتا تھا۔ خاص طور پر رمضان المبارک میں لوگوں کو افطار کرانے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت بیان فرمائی، اور ارشاد ہوا کہ جو کسی روزے دار کو افطار کرائے، افطار کرنے والے کے اجر میں کمی کیے بغیر افطار کرانے والے کو اس کے روزے کے برابر اجر حاصل ہوگا۔ عام طور پر یہ بات دیکھی جاتی ہے کہ لوگ سیاسی لیڈروں کو، بڑے تاجروں اور کاروباریوں کو اور سماج کے خوشحال لوگوں کو افطار پر مدعو کرتے ہیں، اور خود ان کے پڑوس میں جو غریب مفلوج الحال لوگ ہوتے ہیں ان کو پوچھتے تک نہیں۔ یہ اسلامی تعلیمات کی روح اور افطار کے سلسلے میں جو ترغیب دی گئی ہے اس کے مقصد کے خلاف ہے۔ دعوت افطار سبوں کو دی جا سکتی ہے، مسلم ہو یا غیر مسلم، دولت مند ہو یا غریب، لیکن جو غربا ہوں ان کو ترجیح دینا چاہیے اور انہیں خاص طور پر مدعو کیا جانا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ولیمہ کے بارے میں فرمایا کہ بدترین ولیمہ وہ ہے جس میں مالدار کو بلایا جائے اور غریبوں کو نظر انداز کر دیا جائے۔ آپ کی یہ تعلیم صرف ولیمہ کے لیے مخصوص نہیں تھی، بلکہ اس کا مقصد اس دین کے مزاج و مذاق کو بتانا اور زندگی کے تمام مواقع پر اس اصول کو برتنا ہے۔ یہ ہے روزے داروں کے لیے رمضان المبارک کا نظام العمل۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ روزے دار اپنے آپ کو ہر طرح کے گناہ سے بچائے، اور بالخصوص زبان کے گناہوں، غیبت، بہتان تراشی، جھوٹی گواہی وغیرہ سے، کہ یہ روزے کو ضائع کر دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھنے اور ان گناہوں سے نہ بچنے والے کے بارے میں فرمایا کہ انہیں محض بھوک و پیاس ہی حاصل ہوتی ہے۔ آئیے ہم اپنا جائزہ لیں کہ کیا ہم اس مبارک مہینے کو رمضان المبارک کے اس نظام العمل کے مطابق گزار رہے ہیں، اور نہیں تو آنے والے دنوں کو اسی نظام کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں۔ اچھا، تو اب اجازت، خدا حافظ، فی امان اللہ۔